बस बंदों से प्यार में है। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। TV 1 से आप देख रहे हैं बराह रास्त सहर के बाबरकत लम्हात में। वक्फे पर जाने से पहले आलिम टाइम का जो मौजू है हमारा आज का, नुज़ुल कुरान के मकासिद, उस हवाले से एक सवाल मैंने किया था डॉक्टर फजल साहब से कि तफसीर कुरान कौन बयान करे और किस तरह बयान करे, अथॉरिटी किसे है, और आप क्या समझते हैं अगर इसमें कोई बिगाड़ आ गया है कि वो लोग तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं जिनका शेवा नहीं, शोबा नहीं, इल्म नहीं और वो उनका मनसब नहीं, तो फिर इसका हल क्या है? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शबीर भाई, बात यह है, इस वक्त मैं जो व्हाट्सअप या सोशल मीडिया को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है हर फर्द आलिम बना हुआ है, मुफस्सिर कुरान बना हुआ है और कुरान से उसका ताल्लुक़ हो न हो, रमज़ान में सारे आलिम कुरान, मुफस्सिर कुरान बनने की कोशिश करते हैं, जो बात दुरुस्त नहीं है, इंतहाई गलत बात है। इसलिए कि शरीयत मुताहरा ने कुरान करीम की तफसीर के लिए कुछ शराइत और क़ुयूद रखे हैं। हर आदमी कुरान की तफसीर बयान करने का अहल नहीं है। पहले तो मैं शराइत पे बात करूँगा, फिर ये बताऊँगा कि कुरान की तफसीर कौन बयान करेगा। पहली बात तो ये है, कुरान करीम को समझने के लिए अरबी ज़ुबान का आना इंतहाई ज़रूरी है, और अरबी ज़ुबान में भी अरबी सर्फ़ है, अरबी लुग़त है और अरबी नहव है, फसाहत व बलागत है, और इसी तरीके से उसूलुल फ़िक़्ह एक मज़मून है जिसमें ये बताया जाता है कुरान को किस अंदाज में समझना है, इस्तिदलाल किस तरह करना है, इस्तिखराज किस तरह करना है, इस्तिशहाद किस तरह करना है, कहाँ दिलालतुन नस है, कहाँ इबारतुन नस है, कहाँ इक़्तिज़ाउन नफ्स है। तो ये सारी बातें हैं, कहाँ ज़ाहिर है, कहाँ खफ़ी है, कहाँ मुजमल है, कहाँ मुअव्वल है, कहाँ मुफस्सर है, ये वो इस्तिलाहात बता रहा हूँ। मतलब अगर कोई तफसीर बयान कर रहा हो और ये वाले दो जुमले जो अभी आपने बयान किए, लफ्ज़ ही नहीं समझ सकते, वो पूछ लिया जाए, ये इनको लफ्ज़ ही नहीं है, उसका मफ़हूम ही नहीं बता सकते। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इन उलूम के अलावा फिर उनको कुरान युफ़स्सिरु बाज़हु बाज़ा, कुरान खुद एक आयत दूसरी आयत की तफसीर बयान करता है। फिर सुन्नत हदीस जो है कुरान की तफसीर बयान करती है। फिर अक़वाल सहाबा को जानना ज़रूरी है, अहादीस पर निगाह होना ज़रूरी है, कुरान की तारीख़ पर निगाह होना ज़रूरी है, हर आयत का शान नुज़ूल जानना ज़रूरी है, अमर बिल मारूफ नहीं नवाही, अवामिर और नवाही का जानना ज़रूरी है, और मिजाज खुदाबंदी का जानना ज़रूरी है, और किस माहौल में, किस पस मंज़र में यह आयत नाजिल हुई है उसका जानना ज़रूरी है, तारीख़ का जानना ज़रूरी है, सकाफ़त का जानना ज़रूरी है, तहज़ीब तमद्दुन का जानना ज़रूरी है, उस मुआशरे के हालात का इदराक ज़रूरी है। हर आदमी मुफस्सिर कुरान नहीं बन सकता। बन गया तो क्या करें जो बन रहे हैं? देखिए, अब आइए तफसीर की तरफ। तफसीर को इसलिए दो किस्म रखा गया है, तफसीर बिल राय, तफसीर बिल मासूर। तफसीर बिल राय वो होती है, हर आदमी जैसे आजकल बना हुआ है, मैं अल्लामा हूँ, मुफस्सिर हूँ, कुरान पढ़ लिया, अल्लाह ने कह दिया कुरान को तो हमने आसान बनाया। अबे कुरान करीम पढ़ने के लिए आसान तो है, समझने के लिए भी आसान है, लेकिन किसी अच्छे आलिम के सामने जाकर ज़ानवे तलम्मुस तय करो, उनके सामने बैठो और मिजाज कुरान को सीखो, अल्फाज की तरकीब को सुनो, समझने की कोशिश करो किस पस मंज़र में यह आयत नाजिल हुई है। लिहाजा मैं ये वाज़े अल्फाज में पैगाम देना चाहता हूँ, कुरान के साथ मजाक ना किया जाए, कुरान पढ़िए, इसीलिए कुरान पढ़ना तो सुन्नत है और फ़र्ज़ है, बल्कि तिलावत कुरान हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक जिम्मेदारी ये है कुरान करीम को पढ़कर सुनाना, यह तिलावत कुरान, अलैका बितिलावतिल कुरान, तुम पर लाजिम है कुरान करीम की तिलावत करना। लेकिन साथ ही कहा अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान पर गौर फिक्र नहीं करते हो। कुरान का गौर फिक्र कौन करेगा? जो साहिब इल्म होगा, साहिब सीरत होगा, साहिब तक़वा होगा, साहिब वरा होगा, और जो साहिब सुन्नत होगा, जो आमिल सुन्नत होगा, जो मुहय्यिस सुन्ना होगा, वो कुरान की तफसीर बयान करने का अहल होगा। हर आदमी कुरान की तफसीर खुदारा बयान न करे, इसलिए कुरान की तफसीर बयान नहीं करने के लिए कुरान पर निगाह ज़रूरी है। एक आयत आई मुजमल, उसकी तफसीर बाद में आ रही है, ज़मानों का फ़र्क पड़ जाता है। लिहाजा शबीर भाई,
میں یہ پیغام واضح الفاظ میں آج کل نوآوردان قرآن جو بنے ہوئے ہیں آج کل یعنی اپنی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن کا قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خود کو بدل ڈالیں۔ کیا صاحب اب کوئی آ گیا ایسا ممبر رسول پہ بیٹھ گیا اتفاق سے، یا ٹی وی پہ بیٹھ گیا، کسی مسند پہ بیٹھ گیا، کہیں کسی محفل میں وہ تفسیر بیان کر رہا ہے، روکنے کا کیا طریقہ ہے، سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ گمراہ تو ہو رہے ہیں لوگ، 1000-2000 لوگ سن رہے ہیں یا 1,00,000-2,00,000 لوگ سن رہے ہیں، کیسے اس کو روکا جائے یا اس سلسلے کو کیسے روکا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا یعنی جو ابھی آیت مبارکہ کی طرف توجہ بھی دلائی ڈاکٹر صاحب نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اول تلاوت ہے۔ یاد رکھیے گا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اول فضیلت قرآن پاک کی تلاوت ہی کے بیان فرمائی، جس طرف شاہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی نا وہ بہت زبردست مثال ہے۔ دیکھیے کچھ صورتیں ہیں جن کا معنی بیان ہم کر سکتے ہیں شان نزول دیکھ کے ہر چیز کو، لیکن حروف مقطعات کا معنی میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ و نظریہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ و رسولہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے معنی مراد کو بہتر جاننے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی مثال دی ہے، فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ تو حضور نے اسی کی مثال دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تدبر بہت بات کا مرحلہ ہے۔ اول تلاوت قرآن پاک، یتلو علیہم آیاتہ، اس کے بعد کتاب کا علم ویعلمہم الکتاب، کتاب کا علم سیکھنا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ اس کے بعد پھر اس کی حکمتیں ہیں اور پھر وہ تزکیہ ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آسان سی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو جس کا کام ہے، لکل فن رجال، ہر فن کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے جس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو۔ ایک آیت پڑھ کر کبھی بھی عقیدہ واضح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کروں قرآن پاک میں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں علماء کی عزت کرنا چھوڑ دوں، والدین کی عزت کرنا چھوڑ دوں؟ کیوں بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے ان العزت للہ جمیعا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن کے معنی کو نہیں سمجھا۔ اس آیت کی وضاحت مزید آگے جائے گی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ پر۔ اب یہاں بھی معنی واضح نہیں ہو رہا، بلکہ سورہ منافقون میں اگر میں جاتا ہوں تو پھر معنی میرے سامنے واضح ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب 3 آیتیں آپ پڑھیں گے تو پھر کہیں جا کر آپ کو معنی واضح ہوگا۔ اسی طریقے سے ان الحکم الا للہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے یہ کر دیا تھا کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا، ہم کسی کا حکم کیوں مانیں؟ تو آپ نے یہی فرمایا تھا نا کہ کلمۃ الحق ارید بها الباطل، کہ کلمہ تو حق ہے لیکن تم اس کا ارادہ گویا کہ باطل کا کر رہے ہو۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، معنی واضح طور پر اس میں نہیں ہوتا بلکہ کہیں اور اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ پھر ناسخ و منسوخ کا معاملہ بھی ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہم ریسرچ کرتے ہیں بھائی اچھا فزیشین کون سا ہے، اور اب تو اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا، ENT کے پاس ہم نے جانا ہے تو ناک کا الگ، کان کا الگ، اور ہر چیز کا الگ الگ۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ان سب میں ان شعبوں کے اندر سب سے بہترین، سب سے بلند درجے پہ ڈاکٹر کون سا ہے، اس کے پاس جا کے علاج کروائیں۔ ہاں 2 دن 4 دن بلکہ 15 دن پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دین کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ کوئی بھی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرار وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے رمضان میں آپ کو قرآن، اداکار، گلوکار اور جتنے بھی بیکار جو بھی آپ جو ہے مطلب یہ کافی لگاتے چلے جائیں۔ تو اصل معاملہ کیا ہے کہ اس گفتگو کے اندر یقینی طور پہ اس بات کو ہمارا مقصد سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس منصب کے اہل کا، جو اس منصب کا اہل ہے اسی سے آپ جو ہے مطلب جا کر کے سیکھیے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر کوئی غیر عالم، اور عالم بھی وہ نہیں کہ جو مطلب خود ساختہ علم لے کر مطلب بیٹھ گیا بھائی میں علامہ ہو گیا، مولانا ہو گیا۔ یاد رکھیے ہر مسجد کا امام بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر سکے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو قرآن پاک کے تراجم میں ان کو لے کے بیٹھ جائیں، آیت کا ترجمہ پڑھا، اپنی مرضی سے جو بھی تفسیر، تشریح، توضیح بیان کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہونا شروع ہو جائے۔
تو یاد رکھیے گا یہ نہ کسی اسمبلی ممبر کا کام ہے، نہ یہ کسی سیاستدان کا کام ہے، نہ یہ کسی اداکار و گلوکار کا کام ہے، یہ کام علماء کرام کا ہے، ان علماء کا کہ جو باقاعدہ ورک گردانی کرتے ہیں، انہی کا کام ہے کہ وہ اس کام کو کریں، اور ان کی قلت بھی نہیں ہے۔ وہ نا کہے تو نا چلو بھئی جگہ نہیں اور چلو کسی کو لا کے فٹ کر دیا جائے، ان کی قلت بھی نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ کہ ان کو تلاش کیا جائے اور اچھا بیان کرنے والے اچھی تفہیم کے ساتھ اگر وہ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شوقین دین کا کام کرنے کا شوق رکھنے والا وہ چاہے کہ میں علماء کرام سے ہی سیکھ کر، ان سے ہی سن کر، انہی کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی کوئی بات بیان کروں، اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں یہ بات کروں، تو ہم سخت بات کر کے کہ وہ نہیں کر سکتے، ہم حوصلہ شکنی نہیں کر رہے اگر کوئی شخص آنا چاہتا ہے اس طرف۔ دیکھیے بالکل آپ نے خود اپنی گفتگو میں جواب دے دیا اس کا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے، تمام شرائط ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیے، جو غیر عالم ہیں وہ کسی مستند عالم کی لکھی ہوئی تحریر کو اپنے سامنے رکھے، اس کو پڑھ اور اس کو دیکھ کر پڑھ دے، یہ حق ادا ہو گیا اس کا۔ صحیح، لیکن وہ کیونکہ جو لکھا گیا وہی پڑھے گا، وہ اپنی طرف سے نہیں کرے، اپنی طرف سے کرے گا تو پھر خطا کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ اس بات کو گویا کہ سمجھ ہی نہیں پا ان رہا۔ کے لیے یہ مشورہ ہے جو شوق رکھتے ہیں کہ آپ دیکھ کے اب پڑھیں۔ مثلاً دیکھیں حدیث پاک میں آیا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی ایک ایسے علمی لطیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ ٹھیک، تو ایک بندہ اپنے آگے کتا باندھ کر نماز پڑھتا تھا، تو اس سے کہا گیا یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اس عربی عبارت کا ترجمہ کرنا تاکہ ناظرین سمجھ جائیں۔ تو اس نے کہا کیا میں یہ مکمل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کتا کیوں باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حدیث پاک میں ذکر ہوا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی مگر جو ہے کہ وہ کتا حاضر نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ قلب بڑے قاف سے ہے، اس کا معنی ہے کہ نماز نہیں ہوتی مگر جب تک حضور قلب نہ ہو، کہا اسی لیے تھوڑا سائز میں بڑا کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم و فن کو نہیں جانتا پھر وہ ایسی جہالت کے راستے، حقیقت سے ہی مثالیں سے بنتی ہیں، حقیقت ہی سے تو مثالیں بنتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس لیے جن مستند علماء نے اجماعی اقوال کے ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت، امت کے تسلسل کے جو نظریات لکھے ہوئے ہیں اسی کو دیکھ کر وہ پڑھے تو شرعاً اس کی اجازت ہے کہ دیکھ کر وہ پڑھ رہا ہے، بند کر کے وہ نہیں پڑھ سکتا، اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ اچھا مفتی صاحب، حفظ قرآن جو ہے نا ہمارے ہاں بچوں کو حافظ بنانا، اس میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ تو بن ہی جاتے ہیں، عالم بنائیں، فقیہ کی یا فقہ کی طرف جائیں، یا وہ فقیہ حضرات جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے علم کے اندر، علم کے سمندر میں جائے۔ وہ حافظ قرآن بہتر چیز ہے، لیکن اگر معاشرے میں زیادہ علماء مفتی پیدا ہوں گے یا خواتین میں عالمہ یا مفتیہ پیدا ہوں گی یا بنیں گی تو اس سے زیادہ تبدیلی آئے گی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے بچے کو حفظ قرآن کروانا چاہیے یا عالم دین بنانا چاہیے؟ اور اگر کوئی حافظ قرآن بنانے کا شوق ہوتا ہے بعض والدین کو کہ میرا بچہ قرآن زبانی سنائے، تو کیا ان کو ہم اجازت دیں گے یا نکتہ چینی کریں گے یا منع کریں گے، یا اگر وہ حافظ قرآن بنانا چاہتے تو بننے دیں گے؟ اس بارے میں آپ کی رائے چاہوں گا۔ وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار